बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से हम लोग डिस्कशन इस टॉपिक पे कर रहे हैं कि 26 अफराद जो पीटीआई के हैं उनकी रेफरेंस चला गया है। बज़ाहिर तो यही बताया गया है कि उनका रेफरेंस चला गया है, लेकिन आज एक नई स्टेटमेंट सामने आ गई है। साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है कंवर दिलशाद साहब, उन्होंने कहा है कि जनाब स्पीकर ने रेफरेंस नहीं भेजा, सिर्फ मुशावरत की है। रेफरेंस गया है, रेफरेंस नहीं गया, इसमें अगेन कन्फ्यूजन आ गई है। पीटीआई से ही जो भी जानने की कोशिश करेंगे और पीएमएलएन से भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल सच्चाई क्या है। रेफरेंस भेज के कुछ हालात व वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए बैक फुट पे जा रहे हैं ताकि हालात ज़्यादा ना बिगड़े और कह रहे हैं कि हमने रेफरेंस नहीं भेजा या रेफरेंस चला गया है। ये क्या सिचुएशन क्या है? इस सब के अलावा नाज़िम, मुल्क के सबसे बड़े सूबे की पहली खातून वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा, जो कि सूबे भर में तेज़ी से तरक्याती काम करवाने में मसरूफ़ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अच्छे काम करवा रही हैं, वो हमें ग्राउंड पे नज़र आ रही हैं और वो बहुत मेहनत कर रही हैं, लेकिन उसमें हमें पर्क्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। हमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं कि वो जहाँ पे भी होती हैं कैमराज होते हैं, ठीक है, होने भी चाहिए, उन्होंने अपनी पब्लिसिटी करनी है, जो चीज़ें आवाम के लिए कर रही हैं वो अगर वो दिखा देंगे तो उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन वो जो इतने इश्तिहारात पे इतने पैसे ज़ाया किए जा रहे हैं, से मैं ही नहीं कह रही नाज़रीन, जो बड़े बड़े मंसूबों को अपना नाम दे के उनका नाम भी तब्दील किया जा रहा है। इनमें से कुछ एक चीता है। अभी चंद दिन पहले की खबर है, जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर का नाम तब्दील करके मरियम नवाज़ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियो एस्केलर डिजीज़ उसका नाम किया जा रहा था। फिर उसमें खूब ठीक ठाक किस्म की तनकीद हुई सोशल मीडिया पे, सहाफ़ी बरादरी ने भी तनकीद की और इसके अलावा कुछ सियासी जो हरीफ हैं उन्होंने भी तनकीद की। लेकिन फिर उसके बाद पता चला कि जनाब के वो ख्वाजा सलमान साहब की स्टेटमेंट आई कि नहीं, मरियम साहबा ने इसको रद्द कर दिया। हालांकि हम तक जो इत्तला थी वो कैबिनेट से उसका नाम अप्रूव हो गया था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नाज़रीन, ये ख़बर सामने आई कि पंजाब हुकूमत के नए माली साल के बजट में 13 नए मंसूबों के नाम नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के नाम से मंसूब किए गए हैं, जिनमें से बड़े मियाँ साहब के नाम पे 7 हैं, मरियम नवाज़ साहिबा के नाम पे 6 मंसूबे रखे गए हैं। नाज़रीन, इस सब के अलावा कुछ तस्वीर भी अखबारात में शाया हुई, मतलब पूरे पेज की हमने देखा कि वो पब्लिसिटी हुई है, लेकिन पब्लिसिटी कुछ इस तरह से हुई कि वो उसको ख़बर का रंग दिया गया। पहले कोई शाया होता था, वहाँ पे ऐड दिया जाता था, तो उसमें होता ये था कि पता चलता था कि ये सेक्शन जो है ये ख़बर वाला है और ये जो नीचे ये इश्तिहारात हैं। लेकिन अब की दफ़ा जो पूरे 22 पेजेस के भी इश्तिहारात दिए गए और जो पूरे फ्रंट पेजेस के तमाम पाकिस्तान के बड़े उर्दू अखबारात के जो पेजेस थे, फ्रंट पेजेस, उन पे ख़बरों की सूरत में इश्तिहारात थे। तो आप अगर अपनी सियासत पब्लिसिटी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप पहले ख़ातून वज़ीर आला हैं, आप ग्राउंड पे नज़र आ रही हैं, आप मुतहरिक हैं, हम आपको इस पे अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन क्या हर जगह पे अपनी तस्वीर लगा देना ये ज़रूरी है? क्या हर जगह पे बड़े मियाँ साहब की तस्वीर लगा देना क्या ज़रूरी है? इस पे सवालात नहीं उठते? अगर आप रमज़ान राशन पैक देती हैं उस पर भी तस्वीर लग जाती हैं। अब ये जो मुहर्रमुल हराम के हवाले से कैंपिंग की गई थी उस पर भी तस्वीर लग गई थी। इस सब पे भी, इस एंगल में भी आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे कि इतने पर्क्स की क्यों ज़रूरत पेश आ गई है। नाज़रीन, यही नहीं, तकरीबन पंजाब के 2500 देही बुनियादी मराकज़ सेहत हैं, उनको अपडेट करके उनका नाम मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक रख दिया गया है। तो खैर, डिस्कशन का ये भी हिस्सा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्राम में 26 अरकान के हवाले से रेफरेंस की सूरत हाल क्या है। आपको बताएं कि हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है उज़मा कारदार साहबा हैं, पीएमएलएन से मेंबर पंजाब असम्बली। बहुत शुक्रिया कारदार साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। रफ़ीउल्लाह खान न्याज़ी साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया न्याज़ी साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। एजाज़ शफ़ी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं और मेंबर पंजाब असम्बली हैं, बहुत शुक्रिया शफ़ी साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो उज़मा साहबा मुझे ये बता दें कि इतने दिनों से डिस्कशन, डेफिनेटली आप भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में गई हैं, डिस्कशन तो यही रही है ना कि रेफरेंस चला गया। अब रेफरेंस की क्या सूरत हाल है? आज तो वो कंवर साहब कह रहे हैं कि रेफरेंस अभी भेजा ही नहीं, अभी तो सिर्फ मुशावरत हुई है। तो ये रेफरेंस जाने की जो बात थी उसमें कितनी सदाकत है? क्या एग्जैक्टली सिचुएशन तो ज़रा क्लियर करते हैं। बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा, आपने मुझे इनवाइट किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 62-63 जो है वो ये क्लियरली कहता है कि जो स्पीकर साहब हैं वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, और जब भी एक जमहूरी जो रिवायात हैं और तकद्दुस जो है पार्लियामेंट का जी, उसको कोई डैमेज करने की कोशिश करे तो जो स्पीकर हैं
ان کو ہر حالت میں اس پہ سوچ بچار کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ اس کا سدباب کیا جا سکتا ہے. ہر حال میں کس طرح سے جمہوری جو روایات ہیں ان کو آپ نے مقدم رکھنا ہے اور ہاؤس کی جو عزت اور تکریم ہے اور جو اس کا وقار ہے وہ اس کو آپ نے مینٹین کرنا ہے. یہ اسپیکر صاحب ایز اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس یہ ان کی ڈیوٹی ہے. تو وہ اپنا وہ جو آئین کہتا ہے کہ ہی ہیز ٹو دین یوز ہز مائنڈ. اوکے. اب جو اسپیکر صاحب ہیں وہ جو ہم نے ان کو دیکھا ہے وہ انہوں نے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ انہوں نے اپوزیشن کو سر پہ اٹھایا ہوا تھا. اتنا ان کو ٹائم دیتے تھے 65% ٹائم وہ اپوزیشن کو دیتے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کو ہر حالت میں موقع ملے اپنی بات کرنے کا. یعنی کہ بدماشی بھی یہ لوگ کرتے تھے پھر بھی ان کے پروڈکشن آرڈر جو تھے وہ جاری کرتے تھے اور ان ہی کی مشاورت سے تمام رولز آف پروسیجر جو ہیں ان میں تقریباً 80 کے قریب جو ہے امینڈمنٹس لا کے ان کو نیشنل اسمبلی کے مطابق جو ہے پروونشل اسمبلی کو لایا گیا. یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ مشاورت کے بعد کی گئیں. کسی چیز میں اپوزیشن کو یہ نہیں فیل ہونے دیا کہ جی آپ کو ہم نے کوئی آئسولیٹ کر دیا ہے یا سائیڈ لائن کیا ہے. اب ان کو سمجھا کے اسپیکر صاحب کہ بھئی جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے اور جو اپوزیشن لیڈر ہے جب وہ آتے ہیں سپیچ کرنے کے لیے تو ان کو عزت دینی اور ان کو ٹائم ان کی سپیچ کو تحمل اور برداشت کے ساتھ سننا یہ بھی جمہوری روایات کا حصہ ہے. نہ انہوں نے بات سنی نہ بلکہ الٹا انہوں نے جو ہلڑ بازی جو گالی گلوچ اور جو گھٹیا پن اور چیزیں مارنا اور املاک توڑنا ڈیمیج کرنا ساؤنڈ سسٹم برباد کر دیا. کس کے پیسے سے لگتا ہے؟ ٹیکس پیئر کا پیسہ کا ضیاع ہو رہا ہے نا جن کے ووٹ یہ لوگ لے کے آئے ہوئے. جب انہوں نے جب سب حدیں پار کر دی تو اسپیکر صاحب ہیڈ ٹو مینٹین دا ڈسپلن. تو جو ریفرنس جو انہوں نے تیار کیا اور وہ خود لے کے گئے ابھی وہ فائل نہیں ہوا لیکن انہوں نے چیف الیکشن کمشنر سے کے ساتھ جا کے بالکل مشاورت کی ہے اور ان کو سارے احوال کا بتایا ہے اور جو قانونی نقطے ہیں آئینی نقطے ہیں ان کے متعلق بھی ان سے بات چیت ہوئی ہے. ریفرنس بھجوایا تو ہے نا ابھی فائل نہیں ہوا یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. نہیں بھجوایا کیا وہ خود گئے تھے لیکن ابھی فارملی ذرا اس کا ہوتا ہے نا کہ آپ نے کوئی چیز فارملی لیٹر کی صورت میں آگے بھیجی ہے یا انہوں نے صرف ڈسکشن کیا اسی کو ریفرنس کنسیڈر کیا جائے. نہیں دیکھیں نا وہ تو خود لے کے گئے اپنے ہاتھ سے لے کے گئے. انہوں نے بھجوایا تو نہیں نا کچھ وہ خود لے کے گئے. وہاں پہ چیف الیکشن کمشنر سے ان کی ملاقات ہوئی بات ہوئی ساری ڈسکشن ہوئی. اب آگے معاملات کدھر جاتے ہیں وہ اس وقت اپنا مائنڈ یوز کر رہے ہیں آئین کے مطابق جو آئین ان کو کہتا ہے 62-63. تو اس کے بعد کیا لائعمل ہوتا ہے 62-63 کو وہ خود بھی نہیں وہ نہیں اس میں دیکھیں میں نے آپ کو ابھی سمجھایا ہے نا کہ جب آپ کی عزت اور تکریم آپ کی جو ہاؤس کی وہ ڈیمیج ہو رہی ہو اور اس کو نقصان پہنچ رہا ہو جمہوری روایات کو کے دھچکے اڑائے جا رہے ہوں تو ان کا فرض بنتا ہے کسٹوڈین آف دا ہاؤس کو اس کی ریسٹور کریں اس کی عزت کو اور اس کے لیے وہ اپنا مائنڈ اب یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. میں رفیع اللہ خان نیازی صاحب میں آپ کی جانب آتی ہوں کیونکہ مجھے دونوں پارٹیز کا پوائنٹ جان کے مجھے اس پہ آپ کا انالیسس چاہیے. شفیع صاحب السلام علیکم. شفیع صاحب میری آواز پہنچ رہی ہے اب تک؟ آ رہی ہے جی آ رہی ہے. اچھا شفیع صاحب مجھے یہ بتائیے یہ ہلڑ بازی ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑنا یہ ایوان میں شور شرابہ کرنا جسے ایک ٹپیکل قسم کی لینگویج یوز کی جاتی ہے ٹپیکل چلیں عظمیٰ صاحبہ کہہ رہی ہیں گالی گلوچ آپ اس کو بھی ایڈ کر لیں. ٹپیکل قسم کی ایک لینگویج ہوتی ہے جسے کہتے ہیں کہ مچھلی منڈی ایوان مچھلی منڈی بن گیا. یہ سارا کچھ کیا پہلی دفعہ ہوا ہے؟ اس سے پہلے دوسری اپوزیشنز جتنی تھی کیا انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا؟ جی بہت شکریہ. ہاں یہ پہلی دفعہ یہ ضرور ہوا ہے کہ اپوزیشن لیڈر نے 3.5 گھنٹے ان کے جو کرتوت تھے جو کارنامے تھے جو جیلی بجٹ تھا جو عوام کو بیوقوف بنایا گیا تھا جو کسان دشمن بجٹ تھا جو تعلیم دشمن تھا
جو صحت دشمن بجٹ تھا اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی، بات کی 3.5 گھنٹے کی اسپیچ تھی، یہ ریکارڈ کی بات ہے. ٹھیک ہے. پہلی دفعہ، یہ میری چوتھی ٹرم ہے اسمبلی میں نا جی، ابھی میں نے اپنی پولیٹیکل لائف میں نہیں دیکھا کہ حکومت ڈیسک بجا رہی تھی، حکومت کے وزراء نعرے بازی کر رہے تھے، حکومت کے وزراء ہلڑ بازی کر رہے تھے، دھکے دے رہے تھے ہمیں، حکومت کے وزراء اور پارلیمانی سیکرٹری ہوٹنگ کر رہے تھے اور غلیظ قسم کے نعرہ بازی کر رہے تھے. یہ ریکارڈ کی بات ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا. یہ آپ حکومتی اراکین کی بات کر رہے ہیں؟ یہ حکومتی اراکین کی بات کر رہا ہوں، میں اپوزیشن لیڈر کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. لیڈر آف ہاؤس سے پہلے 4 دن پہلے اپوزیشن لیڈر نے اس نے اسپیچ کرنی ہوتی ہے، آفٹر بجٹ انہوں نے اسپیچ کرنی ہوتی ہے اپوزیشن لیڈر نے، کیونکہ جو بھی کالی کرتوت ہوتے ہیں، جو بھی ان کے بجٹ کے خد و خال ہوتے ہیں اس میں، کیونکہ اپوزیشن کے پاس شاید پتہ نہیں ہماری محترم، اپوزیشن کے پاس زبان ہوتی ہے بولنے کے لیے، ہائی لائٹ کرنے کے لیے چیزیں، حکومت کے پاس قلم ہوتا ہے اپنے چلانے کے. اپوزیشن اپنا اظہار احتجاج سے کرے، اپنی اسپیچز سے کرے، یہ اس کا رائٹ ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ بھی ہے، لیگل رائٹ بھی ہے، فنڈامنٹل رائٹ بھی ہے، اور یہ پارلیمانی روایات بھی ہیں. لیکن شفیع صاحب معذرت کے ساتھ گالی گلوز تو دینا مناسب نہیں ہے نا. میری بات سن لیں نا جی، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جو پہلی دفعہ چیز دیکھی گئی 3.5 گھنٹے کی اسپیچ تھی، یہ لے آئے یوٹیوب پہ بھی پڑی ہوگی. ٹھیک ہے. 3.5 گھنٹے وزراء، کبھی حکومت نے بھی تھمپنگ کی ہے، کبھی حکومت نے بھی ہلڑ بازی کی ہے، کبھی وزراء نے بھی جو ہے نعرے بازی کی ہے، غلیظ نعرے بازی کی ہے. وہ دیکھیں وہ کیا چیز ہے، وہ یہ حکومت کی بکلاہٹ ہے. یہ حکومت جو ہے اس وقت اس کے سر پاؤں نہیں ہے، کیونکہ اس نے عوام کو ڈیلیور نہیں کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت نے اپنی شکست تسلیم کی ہے. اچھا، جہاں تک 26 ممبرز کا تعلق ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب بڑے آنریبل ہیں، بڑے لا نوئنگ ہیں. وہ پریشر میں آ کے انہوں نے اپنا امیج بھی خراب کر لیا ہے. اسپیکر کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتے ہیں. میرا خیال اگر دیکھا جائے تو اسپیکر صاحب کی رائٹ سائڈ کی آئی سائڈ ویک ہے، یا ان کو نظر نہیں آیا کہ جس دن کا یہ وقوع ہے، اگر آپ سی سی ٹی وی کیمرے، بلکہ اب تو پورے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں یہ چیزیں، جو ہلڑ بازی ہو رہی تھی، جس کو یہ ابھی بڑے عجیب ورڈ یوز کر رہی تھی محترمہ ہماری بہن ہے، میں نہیں وہ یوز کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا، جو گالی گلو یا جو نعرے بازی ہو رہی تھی، اس سے آگے غلیظ طاقت جو ہے وہ حکومتی اراکین اور منسٹرز کر رہے تھے، ڈپٹی اسپیکر کر رہے تھے. کیا وہ ہلڑ بازی جائز ہے اور ہماری ناجائز؟ واٹ آر نان سینس. دیکھیں ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں. یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں چلے گی کہ اوپر اسپیکر صاحب بیٹھ کے اس طرح کے آرڈر پاس کریں. ہاں، سی سی ٹی وی کیمرے نکال لیں. کیا وزراء یہ کام اس دن جس دن یہ میڈم آئی ہیں، میڈم چیف منسٹر صاحبہ، ٹھیک ہے، کیا اس دن پیرلر وزراء پارلیمانی ڈپٹی کاندھوں کے اوپر کھڑے ہو کے چلانگے لگا رہے ہیں، جیسے کھاڑے میں نہیں کوئی جیت جائے کبڈی تو اوپر کھڑے ہو کے اس کو لہراتے ہیں. یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ساری دنیا سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. تو کیا وہ کیا کام کر رہے تھے ایسا اچھا کام، اور جو ہم نے برا کر لیا؟ ٹھیک ہے. جی جی. ایک تو ان کے پاس یہ کانسٹیٹیوشنل پاور، یہ اگر وہ کر رہی ہیں ڈیفائنڈ اس کے ڈیفینیشن، وہ ہے نہیں. ان کے پاس پاور ہے کہ ہاؤس سے سسپینڈ کر سکتے ہیں. اگر وہ خود گئے ہیں تو اس کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کی جتنی سینئر لیڈرشپ ہے سب نے اس پہ تنقید کی ہے کہ اسپیکر کا یہ اقدام غلط ہے، چاہے اعظم نذیر تارڑ ہو، چاہے خواجہ سعد رفیق صاحب ہو، چاہے دوسرے لیڈر ہوں. ہمیں تو نہیں اگر وہ اتنے پہلے اگر ہیں تو وہ اپنا پروفائل خراب کریں کسی انڈر پریشر ہو کے. وہ ایسا کرنے والے نہیں ہیں. بڑے جاندیدہ آدمی ہیں، بڑے لا نوئنگ ہیں، بڑے ڈیموکریٹک ہیں، لیکن وہ ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جس کے اپنی پگڑی کسی وہ کہتے ہیں نا دوسرے کے ہاتھ میں دینے والی بات. میں سمجھوں گا کہ اس طرح نہیں. ہاں، اگر ان کو شوق ہے، یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے آن پہ یہ نہیں کیا، کسی کے کہنے پہ وہ کر رہے ہیں. یہ چھوڑ رہا میں غیر پارلیمانی اقدام کرنے کا اگر ان کو شوق ہے تو دونوں آنکھیں کھول کے دونوں طرف سے جو کر رہے تھے سب کے خلاف پیش کرتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن یہ بات پہلی دفعہ ہوئی ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی اسپیچ کے اوپر 3.5 گھنٹے ہلڑ بازی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. نیازی صاحب،
اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ان کے لیڈر کی اپوزیشن لیڈر کی جو تقریر ہے اس کے اوپر ہلڑ بازی کی ہے. حکومت نے حکومتی ایوان جو بینچز ہوتے ہیں ان کا واقعی یہ وتیرہ نہیں ہوتا, انہوں نے ریسٹرین کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے, انہوں نے اپوزیشن کو بڑے بھائی کی طرح ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. بہرحال جو مینجمنٹ کی جو ایگزیکٹوز کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں وہ حکومت کے کندھوں پہ ہوتی ہیں. اپوزیشن کا تو کام ہے ہلڑ بازی کرنا یا ان کو ٹف ٹائم دینا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے بھی ہوا, جو میں نے جو ویژولز دیکھے کچھ مبینہ طور پہ کہہ لیجئے, اس میں بھی حکومت کی جانب سے بھی باقاعدہ جواب دیا گیا ہے. تو اب آپ کے خیال میں یہ ریفرنس چلے گا آگے, یہ ڈسکشن جو ہوئی ہے واقعی ڈی سیٹنگ کیا جائے گا کیا؟ ہلڑ بازی تو ہمیشہ ایوان میں رہتی ہے, اب ایوان میں نہیں وہ کریں گے تو پھر کیا سڑکوں میں باہر آ کے احتجاج کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فائزہ. میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمانی روایات میں جو اپوزیشن ہے اس کا ایک مقام ہے, اور جو اس کا رول ہے اس کو دینا چاہیے, اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا مورالٹی کے اس معیار سے گر جائیں یا آپ ایتھکس کو جو ہے نا اس کا دامن چھوڑ دیں. بالکل آپ ایک بات کہنا چاہتے ہیں, آپ اپنا اوریجن دینا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک بہترین الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے. آپ دیں, دلیل کے ساتھ دیں. ایک بات. دوسری بات جو ہے کہ یہ کام جس طرح اعجاز شفیع صاحب فرما رہے ہیں کہ حکومتی یعنی ٹریجری بینچ سے بھی جو منسٹر ہیں وہ بھی زبان جو یعنی غیر پارلیمانی انڈیزائریبل غیر شائستہ لینگویج استعمال کرے, تو مجھے اس پہ بھی بڑی حیرت ہوئی ہے. دیکھو ماضی اٹھا کے دیکھ لیں, جب PMLN کی حکومت تھی تو اس وقت نیشنل اسمبلی میں جو دھینگا مستی جس طرح کی لینگویج استعمال ہوتی تھی, جب بے نظیر آتی تھی, جس طرح شیخ رشید اس وقت جو فکر یہ ساری چیزیں it was the part of the پارلیمانی ہسٹری. دیکھیں جب تک آپ کا کنسپٹ یعنی جمہوریت کنسپٹ ختم ہو جائے گا, اسمبلی کا کنسپٹ ختم ہو جائے گا, اگر آپ اس کو مائنس کرتے ہیں اپوزیشن کو. لیڈر آف دی اپوزیشن اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی جو آواز ہوتی ہے وہ اسمبلی کے اندر بیان کر, چونکہ حکومت چاہتی ہے, حکومت تو صرف اپنے گڈ گورننس کا جو ہے نا وہ نعرہ لگاتی ہے, اس کے لیے وہ صدائیں لگا رہی ہے, وہ شور مچا رہی ہے کہ جی ہماری حکومت اچھی جا رہی ہے. لیکن اصل میں جو ہے نا اس پہ جو ایک میں سمجھتا ہوں کنکریٹ ایک جو پروڈکٹیو ایک ریفارمیٹک قسم کی جو تنقید ہے وہ اپوزیشن کرتی ہے, جس میں کوئی اصلاح کا پہلو نکلتا ہو. دوسرا سوال آپ کا کیا جو سپیکر صاحب ہے وہ ان کو ریفرنس بھیج سکتا ہے, لیکن میرا خیال میں آئین میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جہاں تک محترمہ عظمیٰ کاردار صاحبہ صاحب فرما رہی ہیں کہ 62-63 کے مطابق 26 ترمیم کے بعد اس میں بھی وہ بہت ساری شرائط ختم کر دی ہیں کہ آپ فلور کراسنگ کر سکتے ہیں, آپ ووٹ دے سکتے ہیں. تو یہ ریفرنس نہیں بھیجا. اچھا اب میں اس طرح بات دیکھیں, وہ صادق اور امین کے معیار پہ اترتا ہے نا, دیکھیں اس میں اس فلور کراسنگ کو بہت یعنی ممبر کی جو ڈسکوالیفیکیشن بھی اس میں بھی ہے, اور اس کے بعد اس ایلیجبلٹی کے بارے میں بھی ساری ایشوز تفصیل ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سپیکر ہے ہی از دا کسٹوڈین آف دا اسمبلی, اس کو امپارشلٹی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر وہ سپیکرشپ چھوڑ کر وہ اگر جج بن کر اگر بات کرے گا تو پھر مسائل پیدا ہوں گے, پھر ٹکراؤ اس کو ایک جج بن کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں ان کو ڈی سیٹ کر دوں گا. اس کے لیے آپ کے پاس رول اور پروسیجر, آپ کے ڈسپلن, ایک پورا رول آف بزنس ہے. آپ اس کے ساتھ ممبر کو جو ہے اس سے پابندی لگا سکتے ہیں, اس کو سسپینڈ کر سکتے ہیں. لیکن یہ میں نے نہیں دیکھا. آپ اگر یہ روایت قائم کرنا چاہتے ہیں تو کل آپ کے خلاف بھی یہ استعمال ہوگی. میرا نہیں لگتا. اگر انہوں نے کوئی کنسلٹیشن بھی لینی ہے تو ان کے پاس ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہے, اس کے علاوہ بھی ان کے بہت بڑے جورسٹ ہیں, تو ان سے بھی وہ لے سکتا تھا. تو اس طرح جا کے میرا خیال میں آئی ووڈ سے کہ جو مجھے لگتا ہے اٹ اپیئرز کہ وہ صرف پریشر بلڈ اپ کر رہے ہیں ان پہ کہ اپوزیشن آئندہ جو ہے نا وہ نیازی صاحب ڈی سیٹنگ آج تک ایوان میں احتجاج کے ویسے ہوئی بھی نہیں. دیکھیں یہ پارلیمانی جمہوریت میں یہ ممبر چاہے پارلیمنٹ کے اندر ہو یا روڈ پہ ہے, یہ اس کا جمہوری حق ہے. دیکھو فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ بھی اس کا ہی حق ہے. وہ اونچا بولے, وہ آہستہ بولے, وہ ایک اگر اسمبلی میں بولے یا باہر اسمبل کر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے وہاں بولے, یہ اس کا رائٹ ہے. اس سے تو ڈینائل آیا ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ ڈینائی کرتے ہیں اس کا مطلب آپ کے جمہوری نظام سے جو ہے نا اعتماد ختم ہو گیا. لہذا اسپیکر کو یہ چاہیے تھا کہ دونوں ایک انضباطی کمیٹی بناتے,
वहाँ पे जिन लोगों ने, चाहे उनका तल्लक अपोजिशन से, चाहे वो हुकूमती बैंक से तल्लक है, उन सब को जो वो कटहरे में लाते, असम्बली के कटहरे में लाते और उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई लाई जाती। मेरा ख्याल वो तो उन्होंने ऑलरेडी कर दी ना, 15 तकरीबन वो इजलास से उन्होंने उनको आउटसाइड नहीं, वन साइड किया है ना, इससे उनकी जो इम्पार्शियलिटी है ना उस पर क्वेश्चन ऑफ मार्क आ गया ना। तो मेरा ख्याल है अगर वो परफॉर्म नहीं करता फिर उनको स्टेप डाउन करना चाहिए, फिर कोई और नून अपना ले आए जो एक इम्पार्शल शख्स हो जिसको अपोजिशन भी कबूल करो, सारे करें। इस तरह नहीं होगा। अगर आप इस तरह मतलब एक डिक्टेटर या आमराना अंदाज से अगर असम्बली को ड्राइव करेंगे तो फिर इससे आपकी गुड गवर्नेंस से भी सवाल आपकी बात दुरुस्त है। उज़मा साहिबा, पीटीआई इस वक्त ये कह रही है कि सारी जमहूरियत क्या उनके खिलाफ ही जागती है। वो बहुत सारे रेफरेंस कोट कर रहे हैं कि वहाँ पे भी जमहूरियत हो सकती थी, वहाँ पे भी जमहूरियत हो सकती थी, लेकिन ऐवान में चूंकि उन्होंने एहतजाज कर लिया तो उनके खिलाफ जमहूरियत जाग गई। अब प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन जो आपके स्पीकर साहब के इस एक्ट के बाद उठ रहे हैं, उन्होंने बड़ी धुआंधार किस्म की, वैसे बाय द वे मैंने मलिक अहमद खान साहब को इतने गुस्से में, इतने एग्रेशन में पहले कभी देखा नहीं है जिस तरह उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वो कह रहे हैं कि किसी के हक़ नुमाइंदगी को छीनने के हक़ में नहीं है। ये स्पीकर साहब की बात है, तो क्या ये हक़ नुमाइंदगी छीनना नहीं है कि आप डीसीटिंग पे निकल जाए सीधा? आप बात एक्सट्रीम लेवल पे क्यों पहुंच गए? आप बात की तह तक पहुंचने की कोशिश करें। असल प्रॉब्लम ये है कि जो मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो चीफ मिनिस्टर बनी हैं। अच्छा। ये बात इनको हजम नहीं होती है। आपको पता है कि जब मुश्तबा शुजात जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मुश्तबा शुजात जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जब वो अपनी 2.5-3 घंटे की बजट की स्पीच कर रहे थे, इन्होंने उनके स्पीच में बाकायदा बजट की कॉपियां उनको मारी हैं, जो कि सीएम साहिबा को भी लगी हैं क्योंकि वो बिल्कुल उनके साथ बैठी हुई थी। फिर इन्होंने ये डेस्क पे चढ़ के पूरा साउंड सिस्टम, जो कि टैक्स पेयर के पैसे से निहायत महंगा वाला साउंड सिस्टम है, वो तबाह बर्बाद किया। तो क्या पहली दफा कोई ऑपोजिशन डेस्क पे? बिल्कुल, कभी ऐसे नहीं हुआ कि आपका साउंड सिस्टम ही सारा तबाह हो जाए। नहीं, लेकिन ऐसे नहीं हुआ कभी। वो हमेशा ऑपोजिशन चढ़ती रहती है। ये इमलाक जो हैं ये स्टेट प्रॉपर्टी है, ये टैक्स पेयर के पैसे से का ज़िया है जिसके आप वोट लेके आए हैं। ठीक है, गाली गलौज तो उसके अलावा है, हुल्लड़बाजी तो उसके अलावा है। उसके बाद जब ये तमाशा हुआ तो स्पीकर साहब ने इन सारों को बुलाया। उन्होंने कहा देखें जी, अब आपकी ऑपोजिशन के लीडर की स्पीच है, मैं बिल्कुल किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो उनको डिस्टर्बेंस क्रिएट करें या कोई कुछ बोले, लेकिन आप लोगों ने भी फिर उसी तरह से जब लीडर ऑफ द हाउस करेंगी तकरीर उसके बाद, तो आप भी सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त अपनी सीटों पर जरूर एहतजाज करें, लेकिन इस तरह से चढ़ाई करने वाला एहतजाज जो है आप ना करें, और ये गाली गलोच नहीं होनी चाहिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जी नहीं, हम तो नहीं सुनेंगे लीडर ऑफ द हाउस की स्पीच। तो फिर जब इन्होंने ऐसे किया तो जो हम लोग जो थे, हमें भी फिर गुस्सा चढ़ा। हमने कहा ये क्या बात है कि हम तो तैयार हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की तकरीर सुनने के लिए, लेकिन अगर आपने बिल्कुल ये ठान ली है कि आपने वहाँ पे उनको गाली गलोच और माँ बहन की गालियाँ, छोटी मोटी भी नहीं, ये पता नहीं क्या सामने एग्जाम्पल रखते हैं पाकिस्तान की यूथ का। अगर आपने ये करना है तो बस फिर ठीक है। आप लोगों ने जवाब में क्या किया था? हमने भी वही किया, शोर शराबा डाला, उसी तरह से बुरा भला कहा जैसे उन्होंने कहा। लेकिन हमने ये नहीं किया कि वो जो साउंड सिस्टम तोड़ दिया और किताबें मारी उनको। हमने हम अपनी जगहों पे बैठे हुए थे और हम शोर मचा रहे थे, बस यही हमने किया। शोर में क्या था? आप लोग शाउट कर रहे थे, उनको जवाब दे रहे थे? मकसद है कि देखें, एक तरीका होता है एहतजाज का, आप उसके मुताबिक आप करें। और इनको तो शुक्र अदा करना चाहिए चीफ मिनिस्टर साहिबा का कि जितने भी उनके इनिशिएटिव्स हैं, यानी इस दफा एनुअल डेवलपमेंट बजट जो है वो 1240, यानी कि उसमें 47% की इंक्रीज हुई है। बिला तफरीक वो हर छोटे बड़े जिले में सबको फायदा हो रहा है। इनके हलकों में सड़कें बन रही हैं, इनके हलकों में जो है वो फैसिलिटीज, दवाइयाँ, क्लिनिक ऑन व्हील्स, हर चीज इनको मिल रही है। उसकी जानी बातें हैं। आप ये तो देखें ना कि तलबा को अगर स्कॉलरशिप मिल रहे हैं बिला तफरीक, अभी लिया नहीं गई लैपटॉप देने के लिए, उस पे आते हैं। कोई उन्होंने पीएमएलएन के लोगों को किसी मेरिट और ट्रांसपेरेंसी के साथ बिला तफरीक सारों को मिल रहे हैं।
ٹھیک ہے آپ درست کہہ رہی ہیں, وہ ہمیں گراؤنڈ پہ نظر آ رہی ہے. یہ میں نے پرابلم یہ کہ کبھی انہوں نے اپنے ادوار میں یہ کیا ہی نہیں. یہ تعریف میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی کی تھی کہ وہ ہمیں ایٹ لیسٹ پرکس اپنی جگہ ہیں, لیکن ہمیں وہ گراؤنڈ پہ نظر آ رہی ہیں. مجھے یہ بتا دیجیے گا شفیع صاحب, احتجاج جمہوری حق ہے, ٹھیک ہے آپ کریں, ایوان میں آپ لوگوں نے احتجاج نہیں کرنا تو آپ لوگوں نے کہاں احتجاج کرنا ہے؟ سڑکوں پہ آپ لوگوں کو احتجاج کرنے کی اجازت ہے نہیں. لیکن احتجاج کا مطلب سر یہ تو نہیں ہے نا کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے توڑ پھوڑ کی جائے, دوسروں کو جیسے وہ ابھی عظمیٰ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے جو وزیر خزانہ پنجاب ہیں ان کو کاپیاں ماری, وہ پھر سی ایم صاحبہ کو بھی لگی. تو سر آپ خود ہی تھوڑا سا اپنا محاسبہ کر کے بتا دیں کہ کیا یہ درست ہے؟ اچھا جی, جہاں تک توڑ پھوڑ کا تعلق ہے نا جی, ہم نے پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے, اب بھی میں کہہ رہا ہوں, آپ لوگوں کو بھی انوائٹ کر رہے ہیں جی. یہ وہ اسپیکر ایک ڈکٹیٹر بن کے آرڈر کر رہا ہے جی, اتنا نقصان ہو گیا, اتنے بندے بھرے. تو بھائی ہم کوئی 1826 میں نہیں بیٹھے, یہ 2025 ہے مسٹر اسپیکر صاحب اور میڈم ٹک ٹاکر صاحبہ, اس کا تو تعلق ہی نہیں ہے نا. اسپیکر صاحب سے گزارش کر رہے ہیں کہ مسٹر اسپیکر صاحب آپ خدا کا نام لیں, ہوش کے ناخن لیں, آپ اس کی انکوائری کمیٹی بنائیں. ایس کمیٹی بنی ہوئی ہے, ہم نے کہا کہ اپنے ممبر اور ہمارے ممبر لے لیں, اور سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں, بڑا مہنگا سسٹم لگا ہوا ہے, آپ ان سے آئیڈینٹیفائی کرائیں کہ جی یہ دیکھیں یہ آپ کا بندہ یہاں کھڑا تھا اور یہ ٹوٹا ہے, اچھا آپ کا بندہ یہ تھا یہاں ٹوٹا ہے, ان کے بندے کھڑے تھے ڈیسک پہ ان سے نہیں ٹوٹے. یہ سارا ہماری آواز دبانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن شفیع صاحب میڈم تو کہہ رہی ہیں کہ وہ اپنے بینچوں پہ بیٹھی ہوئی تھی, وہ لوگ تو کھڑے نہیں تھے, آپ کہہ رہے ہیں وہ لوگ ڈیسکوں پہ کھڑے تھے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ تو جو میڈیا کو بھی انوائٹ کر کے اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں تاکہ دودھ کا دودھ. یہ ہماری آواز نہیں دبا سکتے, یہ عمران خان کی آواز نہیں دبا سکتے, عوام کی آواز کبھی نہیں دبا سکتے, نہ ہی ہم دبنے. بھائی اس کی انکوائری کرا لیں, ایک کمیٹی بنا لیں, اس میں کون سے راکٹ سائنس ہے, سی سی ٹی وی کیمرے ہیں, جہاں جہاں جس نے جو کیا ہے ہم اس سے ڈبل بھی دے دیں گے, ہم دیں گے, لیکن یہ فراڈ کے ذریعے نہیں, دھونس اور دھاندلی کے ذریعے, کیونکہ یہ دھونس اور دھاندلی سے آئے ہوئے ہیں, ٹک ٹاکر ہیں 47 والے, یہ ہر کام اسی طریقے سے کرنا چاہتے ہیں کہ دھونس کے ساتھ ان کے اوپر امپوز کر دیں. اس طرح امپوز نہیں ہوگا, ہم نہیں دیں گے, ہم دیں گے ضرور اگر ہم نے نقصان کی جتنا بھی ہوگا بیٹھ کے اس کے سی سی ٹی وی کیمراز. جی جی شفیع صاحب آپ کی تجویز بہتر ہے کہ انکوائری کمیٹی بنا دیں, انویسٹیگیٹ کر لیں, سی سی ٹی وی کیمراز میں دیکھ لیں. لیکن آپ کے کچھ یوٹیوبر جو آؤٹ آف کنٹری ہیں انہوں نے آپ کو ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے, میں نے ان کا کچھ ویلاگ دیکھے, وہ سجیشن دے رہے تھے کہ چیف منسٹر صاحبہ نے, جو کہ مینڈیٹری نہیں ہے لیکن پھر بھی چونکہ ایک روایت چل رہی ہے تو انہوں نے, یا پرائم منسٹر صاحب نے بجٹ کے بعد اسپیچ کرنی ہوتی ہے, تو اس میں انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ پی ٹی آئی کی جو پنجاب کی قیادت ہے اس کو چاہیے کہ وہ چیف منسٹر صاحبہ کو سپیچ نہ کرنے دے, اتنا زج کر دیں کہ وہ ان کو سپیچ ہی نہ کرنے دیں. تو کیا آپ نے ان کی سجیشن پہ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل. یہ ہماری اپنی پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ تھا, اس لیے تھا کہ جب میں نے بتایا کہ میں 2002 سے پارلیمنٹ میں, ایک میرا سیشن مس ہوا ہے 2018 والا, یہ 4تھی ٹرم ہے. کبھی آپ ویسے بھی ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں کہ اپوزیشن لیڈر کی سپیچ, وہ والا ریکارڈ نکال لیں نا, ان کو دودھ کا شیشہ نظر آ جائے گا کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں. اسپیکر صاحب کو بھی اپنی اہلیت کا پتہ چل جائے گا. اسپیکر صاحب کے بعد میں سمجھتا ہوں اگر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے اوتھ ریفر کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں کہ وہ ایک آنکھ سے دیکھ رہے ہیں, دوسری آنکھ ان کی بند ہے. جو اپوزیشن لیڈر جیسے لیڈر آف ہاؤس ہے اتنا ہی اسٹیٹس اپوزیشن آف لیڈر کا ہوتا ہے. اپوزیشن لیڈر نے 3.5 گھنٹے تقریر کی, آپ اس کا ریکارڈ نکال لیں, ان سے ریکارڈ لے لیں, آپ لوگ درمیان میں آ جائیں, دیکھ لیں اس دن انہوں نے کتنی غلاظت والے کام کیے. کبھی گورنمنٹ یا منسٹر بھی یہ کام کرتے ہیں, وہ اپنی پرفارمنس سے لوگوں کو بتاتے ہیں, وہ اپنے ایکٹ سے بتاتے ہیں. اپوزیشن کے پاس تو یہی زبان ہوتی ہے, پروٹیسٹ ہوتا ہے کہ جب نمبر میں یہ زیادہ, ہر قوانین بھی یہ پاس کر سکتے ہیں, ہر جو اللہ تعالیٰ کام یہ اپروو کرا سکتے ہیں, بیکاز ان کے پاس نمبر ہے. جہاں تک اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں نا 65% میں ٹائم, تو بھائی ہمیں نہیں دیں گے تو کس کو دیں گے؟ وہاں تو انہوں نے سیدھے پڑھنے ہیں, جھوٹے سارے قصیدے پڑھنے ہیں, وہ خوشامدی کرنے ہیں, تو وہ نہیں ہوتا. اپوزیشن کو ملنا ہوتا ہے اور کس کو ٹائم ملنا ہوتا. ہاؤس میں ہم نے ہی گورنمنٹ نے اپنے ایکٹ سے باہر بتانا ہوتا ہے کہ یہ کام ہو گئے ہیں, ان کی تفصیل دینی. باقی کرٹیسزم ہم نے کرنا ہوتا ہے. ان کا جو اصل چہرہ ہے وہ اپوزیشن دکھاتی ہے. اور اپوزیشن میں گالی دینے کو ہم برا کہتے ہیں, میں نہیں کہتا کہ گالی دینا اچھی بات ہے, یوز لینگویج یوز کرنا, لیکن پلیز ہمبر ریکویسٹ ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر کی جس دن اسپیچ تھی وہ
वाला सारा ठीक रिकॉर्ड ले है, लें। ठीक है या जी। उज़मा साहबा बैठी हुई हैं, उम्मीद करते हैं कि उज़मा साहबा इस अच्छी सजेशन को कंसीडर करेंगे। उनकी गलती है, उनको सजा दे दें। फायजा, आप हम तो- लोगों के एंड पे गलती है, आप लोग भी एडमिट कर लें। हम तो इनको कहते हैं कि एक अफवाल ऑपोजिशन बन के अपना किरदार अदा करें, लेकिन इनका मैडम, काम है इससे ज्यादा वो फायजा, क्या अफवाल ऑपोजिशन बन के किरदार इनका अदा काम करें? है ये आप लोगों को स्पीच नहीं करने देते, आपको रेफरेंस भेजने पड़ रहे हैं। इनको एक ही चीज से गर्ज है, ये प्लेकार्ड्स उठा के आ रहे होते हैं, रिलीज इमरान खान, रिलीज इमरान खान, तो एनआरओ के अलावा इनको कोई काम नहीं, और फिर बैठ के क्लिप्स बनाते हैं और वो अडियाला भेजते हैं, क्योंकि जो नहीं अडियाला क्लिप भेजेगा उसकी शामत अमाल आ जाएगी। तो इनका काम ही सिर्फ ये है, और काम ही कोई नहीं है इसके अलावा। मुझे आंसर दे दें, इनकी एक्सेस है अडियाला में वो वीडियो क्लिप्स भिजवाने की? क्यों नहीं? आप कैसे कहते देखें, हैं? ये जो सोशल मीडिया इनका जो बैठा हुआ है, इनके कई ईमेल अकाउंट्स हैं, कई सोशल नहीं, मीडिया के ये तो चला सारे जो देते हैं, लोग बैठे खान साहब वहाँ पे हुए, कैसे आपको देखते पता है हैं? वो बानी साहब को पूरा टीवी मिला हुआ है, वो पूरे चैनल्स देख रहे होते हैं, वो सारा सोशल मीडिया उनका एक्सेस है, हर चीज सोशल है, मीडिया तो मैडम हर नहीं चीज आता है ना, उनके टीवी पास। पे तो सोशल मीडिया नहीं आता है। आपको नहीं पता वो जेआईटी जब बनी थी उसमें 6 ईमेल अकाउंट्स जो थे वो अलीमा खान चला रही थी, और उसका सारा बयानिया अडियाला से आ रहा था। अभी भी जो पीटीआई का बयानिया है, वो कोई सियासी बंदा नहीं ले, गौहर नहीं लेके आते, वो अलीमा खान लेके आती यानी कि हैं। उनको वो इंटरनेट तक बताती हैं। एक्सेस है, आप ये कह रही हैं खान साहब को भाई जेल में वो इंटरनेट तक जो अब access उनकी है। बहनें हैं वो उनके बिहाफ पे सारा चला रही हैं, वो पैगाम रसानी नहीं, इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से पैगाम उधर। रसाने वो तो जब मुलाकात होती है तब है ना, ये वीडियो क्लिप्स ये तो रोज ही तो मुलाकात होती है, हजारों तो मुलाकातें होती हैं इनकी, डेली मुलाकात होती है उनकी। ठीक है जी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नियाज़ी साहब मुझे ये बताएं, पंजाब के 2500 देही बुनियादी सेहत मराकज़ को अपडेट करके उनका नाम मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक रख दिया। अभी रिसेंटली 9-10 मुहर्रम गुजरी है, हमने देखा है कि उधर जो कैंप्स लगे हुए थे उनके ऊपर भी मरियम साहबा की तस्वीर थी। फिर राशन जो दिया जाता है उसके ऊपर भी बड़े मियाँ साहब की तस्वीर आ जाती हैं। हर जगह पे अपनी तस्वीर लगाना ज़रूरी है। मानते हैं कि ये सीएम बहुत एक्टिव है, मैं तारीफ़ भी कर रही हूँ, लेकिन हर जगह पे अगर आप अपनी तस्वीर लगा देंगे, और तारीफ़ हमेशा मेरे ख्याल में वो होती है जो दुश्मन करे या कोई दूसरा करे। अगर आप अपने मुंह से तारीफ़ करेंगे तो वो तो मियाँ मिठू बनने वाली बात है ना, वो तो तारीफ़ नहीं है। नियाज़ी साहब देखें फ़ायदा, मैं अगर माजी को देखता हूँ तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, जिस तरह के उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किए पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, फॉर एग्जांपल मेट्रो बस है या ऑरेंज ट्रेन है, उस लेवल का अभी तक तो हमारी चीफ मिनिस्टर साहबा ने कोई इस किस्म का प्रोजेक्ट अभी तक नहीं लिया जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हो, जो पब्लिक की बेहतरी के लिए। ये सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि गुड गवर्नेंस पे जो सवाल उठता है कि सवाए इनकी तशहीर के अमली तौर पर कोई मंसूबे नजर आ रहे हैं। अच्छा, सिर्फ देखो, एक साफ सुथरा पंजाब इनका इनिशिएटिव है, हम बिल्कुल उसको मानते हैं। हम दूसरी तरफ देखते हैं तो पंजाब का किसान रो रहा है, उसकी गंदम की जो फी मन कीमत थी वो मुकर नहीं, गवर्नमेंट ने ख़रीदी नहीं है, अभी उनके पास पड़ा है स्टॉक, और जो डीएपी है, खाद है, वो उसी तरह दिन ब दिन महंगी हो रही है, पानी उनको नहीं मिल रहा। हाँ, एक छोटा सा और भी इन्होंने किसान कार्ड दे दिया है कि अगर आप ये एक सीजनली आप उस कर्जा ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अदा नहीं करेंगे फिर आपके इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा। ठीक, मुझे नहीं मालूम कि वो उससे किसान कितना फायदा, या तो इसको सब्सिडाइज करते, इनको दे देते, जैसे इन्होंने 5,000 या 10,000 ये हर किसान को उन्होंने दिया है एज ए रिलीफ, तो अगर ये 50-60 हज़ार एक छोटे किसान को ये बिल्कुल दे देते उनको एक रिलीफ की माद में, तो मैं समझता था कि ये भी इनका एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होता है। जहाँ तक हुकूमत का तल्लक है, अब मैं आपको बहुत सारे ऐसे मंसूबे, जैसे आप कह रही थी कि देखें बेसिक हेल्थ जो सेंटर है ना उनको तो बेचा जा रहा है, डी नेशनलाइज किया जा रहा है। इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि रियासत को ये चाहिए कि यहाँ की जो आवाम है उसको फ्री ऑफ कास्ट दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एक सेहतमंद, एक पढ़े लिखे, एक मुआशरे के लिए, एक एजुकेशन, एक हेल्थ। इसको डी नेशनलाइज नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं कहते जो प्राइवेट अदारे हैं उनको भी नेशनलाइज कर देना चाहिए। ठीक है, आप मुझे बताएं, अभी एक खबर चल रही थी कल पर, अल शफा के अंदर एक बंदा वो मर जाता है और 15 दिन उसको मरे 7 से 15 दिन वेंटिलेटर पे रखा वेंटी पे रखा गया, इसलिए कि उसका बिल बढ़ जाए जी, और उससे लाखों रुपए बटोरे गए। ऐसे ही कोई कानून साजी नहीं है।
تو آپ ان کو ڈی نیشنلائز کر رہے ہیں. ابھی تو انہوں نے بیسک ہیلتھ یونٹ کیے ہیں, پھر رورل ہیلتھ یونٹ کریں گے, پھر اس کے بعد تحصیل ہیڈ کوارٹر, پھر ڈسٹرکٹ. یہ جب کریں گے تو اس میں کمرشلزم آئے گا. پھر عوام تو آگے, عوام کے پاس روزگار نہیں ہے, دن میں ان امپلائمنٹ ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 10 جولائی کو یہ یوٹیلٹی سٹور بند کر رہے ہیں, وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے نا وہ بے روزگار ہو رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد خاندان جو ہے نا ان کا گزر بسر اوقات اس یوٹیلٹی سٹور کے ملازمین کا پر تھا, مگر آپ ان کو بھی فارغ کر رہے ہیں. یعنی ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے, کسان وہ پس رہا ہے, مزدور اور جو ٹیکسٹائل یونٹ ہیں, جو انڈسٹری ہے وہ بیٹھ رہی ہے, مزدور کو مزدوری نہیں مل رہی ہے. جن کے بعد 2 وقت کا کھانا تھا وہ 1 وقت پہ آ گئے, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. میں ابھی جڑا والے کی بات اب کہہ رہے ہیں, علی پور بنگلہ کے اندر ایک بندے نے غربت کی وجہ سے تنگ آ کے اس نے کلہاڑیوں کو وار کر کے اپنے خاندان 7 افراد, بچے بھی تھے, بیوی تھے, اس کو مار دیا. حکومت کس پہ نوٹس لینا چاہیے؟ دیکھیں, جب تک آپ غریب طبقے کو, بالکل لوور مڈل طبقہ, بالکل جو خط غربت سے نیچے ہیں, آپ ان کے لیے اگر کوئی ایسا نظام نہیں لائیں گے جو ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکے, میں نہیں سمجھتا کہ گڈ گورننس. آپ کرتے جائیں, آپ پالیسیز کی ضرورت ہے, آپ کی خود ستائی میں بدل سکتی ہے. پالیسیز کی ضرورت ہے, پالیسی میکنگ کی ضرورت ہے. بالکل. اور میں دوسری بات کر رہا ہوں کہ یہ جو اسپیشلی ہیلتھ کیئر, خدا کے لیے اس کو ڈی نیشنلائز نہ کریں, اس کو نیشنلائز رکھیں. اور پھر جو پرائیویٹ ادارے کام کر رہے ہیں صحت میں, ایجوکیشن, ان کے لیے ایک نیا قانون لائیں, ایک ایکٹ لائیں, ان کو سزا دینی چاہیے. ان کے ہاسپٹل جو ہے نا, میں اشوا کو کوٹ کر رہا ہوں کہ ان کو وہ سیل کرنا چاہیے, وہ ڈی سیل نہ ہو سکے, ان کے لیے پیریڈ مقرر ہو, ان کو انضباطی کارروائی ہونی چاہیے, ان کے خلاف FIR ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے اس طرح سینکڑوں لوگ جو ہے نا, میں مثالیں پیش کرتے ہیں, بالکل درست کہہ رہے ہیں, میرے پاس بھی کچھ ایگزامپلز جاتے ہیں, وینٹیلیٹر پہ رکھ دیتے ہیں, آکسیجن لگاتے, کہتے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں, آپ دعا کریں. دعا تو ہمیں 15-20 دن کا جو ہے نا, ایسے وینٹیلیٹر پہ آپ دل کی دھڑکن چلتی رہتی ہے, اگر میں غلط نہیں تو آپ پیشنٹ کو وہاں پہ مہینہ بھی رکھ سکتے ہیں, سال بھی رکھ سکتے ہیں. بالکل درست کہہ رہے ہیں. میں عظمیٰ صاحبہ سے, وقت کی قلت ہے نیازی صاحب, ذرا عظمیٰ صاحبہ سے میں نیکسٹ ٹاپک پہ آ جاؤں. عظمیٰ صاحبہ, یہ 2 مہینے پہلے یہ خبر آئی تھی, بڑی امپورٹنٹ تھی, کہ لاہور کے سرکاری اسپتالوں میں ٹیسٹ فارم سے وزیر اعلیٰ کی جو واٹر مارک جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ, ان کی تصویر, وہ ٹیسٹ کی جو رپورٹ آتی ہے وہ نکل رہی ہے. مجھے اس ٹائم لگا کہ شاید یہ سوشل میڈیا ایک سٹنٹ ہے, آپ کے جو اپوزٹ پارٹی ہیں ان کا سوشل میڈیا یہ سارا کچھ کر رہا ہے, اس میں ریالٹی کچھ نہیں ہے. لیکن اب اس کی تصدیق ہو گئی ہے کہ یہ واقعی جو سٹی اسکین کی جو رپورٹ آ رہی ہے لاہور کے سرکاری اسپتالوں میں, اس میں واٹر مارک کی صورت میں مریم صاحبہ کی تصویر ہے. اس کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں, پہلے تو میں آپ کے جو تجزیہ کار ہیں ان کی معلومات تو اتنی ناقص ہیں کہ مجھے صرف میں افسوس ہی کر سکتی ہوں, اور تو میں کچھ نہیں کر سکتی ہوں. یہ کہتے ہیں کوئی بڑا ابھی منصوبہ نہیں, یہ جائیں نا ذرا سرگودا میں, وہاں پہ جو کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ بن رہا ہے وہ ذرا اسٹیٹ آف دی آرٹ, میرے خیال میں پورا انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق وہ بن رہا ہے, وہ ذرا جا کے چیک کر کے آئیں, پھر مجھے بتائیں. پھر یہ جو کینسر کا ہاسپٹل بن رہا ہے لاہور میں, ادھر بھی جائیں, وہ بھی شروع ہو چکا ہے, اس کی بھی دیواریں کھڑی ہو چکی ہیں, اور ایک بہت بڑا وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بننے جا رہا ہے. ان کو وہ 12,000 کلومیٹر کی سڑکیں بھی نظر نہیں آ رہی پنجاب میں کہیں, جو پورے پنجاب میں جال بچھا دیا گیا ہے. 700 سڑکیں جو ہیں وہ بنی ہیں. ان کو تو وہ اپنا گھر اپنی چھت والی سکیم, جس میں 50,000 لوگوں کو 15-15 لاکھ مل چکا ہے قرضہ, اور وہ اپنا گھر تعمیر کر رہے ہیں, وہ بھی ان کو بالکل نظر نہیں آتا. کسان کارڈ میں 5.5 لاکھ کسانوں کو جو چھوٹے قرضے, پھر گرین ٹریکٹرز, پھر سیڈز, پھر فرٹیلائزرز, سولرائزیشن, اس کی فیسلٹی جو مل رہی ہیں. اچھا, پھر وہ ہمت کارڈ جو ہمارے اسپیشل لوگوں کے لیے, وہ بھی ان کو نظر نہیں آ رہا. پھر جو ایک طلباء کے لیے جو ہونہار اسکالرشپس 30,000 جو ملے ہیں, لیپ ٹاپس جو ملے ہیں, جو ای بائکس ملی ہیں, وہ بھی ان کو بالکل کہیں پہ نظر نہیں آ رہے. اگر تعصب کی اینک پہن کے آپ نے دیکھنا ہے تو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن سرکاری اسپتالوں کے سی ٹی اسکین رپورٹ, میں آپ کو دیکھیں, آپ ایک چھوٹی سی بات کر رہی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ DHQs جو ہیں پورے پنجاب کے, پہلی دفعہ 30 سال میں ان کی ری ویمپنگ ہو رہی ہے. اچھا, ری ویمپنگ ہو رہی ہے, وہ نئے سرے سے جو ہے بنائے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں جو یہ کلینک آن ویلز ہے, صرف 250 گاڑیاں تھیں,
اب اگلے فیز میں 911 اور یہ وہ سلسلہ ہے جو بزرگوں کو، خواتین کو، بچوں کو ان کے گھروں تک فری دوائیاں میں چاہوں گی، میں تو اپریشیٹ کر رہی ہوں اس پہ، لیکن میں چاہ رہی ہوں جو میں چھوٹی بات کر رہی ہوں اسی کا مجھے آنسر دے دیں، چھوٹی سی بات کو اسی کا آنسر دے دیں نا، ایکچولی میں اسی کا آنسر چاہ رہی ہوں۔ آپ چھوٹی سی بات کو لے کے جی تصویر کیوں ہے ان کی، کیا کون سی قیامت آ گئی ہے مجھے یہ بتائیں؟ ضرورت کیا تھی؟ میں تو صرف ضرورت پوچھ رہی ہوں، قیامت تو نہیں ہے، ضرورت اس کی بھی ضرورت نہیں تھی جو وہ اس وقت فری دوائیاں سارے پاکستان میں مل رہی ہیں۔ وہ جو آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے وہ آپ کا ہیلتھ کارڈ بن گیا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کا ہیلتھ کارڈ تو پی ٹی آئی کے دور میں بھی تھا نا، آپ کا آئی ڈی کارڈ آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے جی، وہ تو پی ٹی آئی کے دور میں بھی تھا۔ نہیں 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 نہیں، وہ ان کا علیحدہ تھا، وہ تو انہوں نے چاندی کر دی تھی پرائیویٹ ہسپتالوں کی، ڈاکٹرز جو تھے وہ جا کے اپنے ہزاروں روپے لاکھوں روپے کما رہے تھے۔ یہ آپ کا سرکاری ہسپتالوں کا، آپ دیکھیں آلریڈی بتانے کے لیے ہے کہ ہم نے یہ اچھے کام کیے ہیں، اتنے جو اچھے کام ہو رہے ہیں۔ اب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ وہ ماڈل ہے جو پوری دنیا میں اس وقت سب سے کامیاب ہے۔ میں فوکل پرسن ہوں پولیو کی، میں نے 35 ضلعوں کا میں نے خود دورہ کیا ہے۔ میں یہ مریم نواز ہیلتھ کلینکس جن کو آپ لے دے کر رہے ہیں، یہ وہ کلینکس تھے جو کہ چل ہی نہیں رہے تھے، جو سارا پیسہ حکومت کا اور ٹیکس پیئر کا برباد جا رہا تھا۔ یہاں پہ مفت کی تنخواہیں لوگ لے رہے تھے، اب وہاں پہ آپ مہینے میں ہزار او پی ڈی میں لوگ آ رہے ہیں، کئی ڈیلیوریز ہو رہی ہیں، یہ کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ چیزوں کو اپگریڈ کیا جا سکتا ہے پالیسیز کے تحت، آپ اس میں نام نہیں ایک دم سے تبدیل کر سکتے۔ نیگیٹیوٹی کیوں ہے ہمارے شفیع صاحب سے جانتے ہیں، شفیع صاحب مجھے بتائیں، جس فیملی کی اتنی بڑی لیگیسی ہو کہ ان کے چچا بھی حکومت میں رہے ہیں، ان کے والد بھی حکومت میں رہے ہیں، ان کے کزنز بھی رہے ہیں، میں حمزہ صاحب کی بات کر رہی ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ ایک سی ٹی اسکین، کیونکہ میرے لیے یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک رپورٹ آتی ہے، بہت چھوٹا ٹیسٹ نہیں ہے، اس کی رپورٹ کے اوپر جو ہے وہ مریم صاحبہ کا واٹر مارک لوگو تصویر ہوتی ہے، تو کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ مطلب ان کے وزراء بیٹھے ہوئے ہیں تشہیر کرنے کے لیے، مجھے یہ بتائیں کہ اس سے آپ کا نقصان ہو رہا ہے، کوئی نقصان ہو رہا ہے؟ میرا نقصان نہیں ہو رہا، لیکن یہ عوام کے پیسوں سے تشہیر کی جا رہی ہے میڈم۔ دیکھیں میری بات سنیں، شفیع صاحب کا لاسٹ پوائنٹ لے لیں، میرے پاس لاسٹ 1 منٹ ہے۔ رپورٹ تو بہرحال لوگوں کو دینی ہے نا۔ جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لاسٹ 1 منٹ ہے۔ اس پہ جو کاغذ ہے یا اس پہ سیاہی جو یوز ہو رہی ہے وہ تو ہونی ہے شفیع صاحب کا پوائنٹ لے لینے دیں۔ جی شفیع صاحب۔ اچھا جی، یہ تو ابھی سی ٹی اسکین پہ آئی ہے نا، ابھی بلڈ ٹیسٹ پہ آنی ہے، یورین ٹیسٹ پہ، پریگنینسی ٹیسٹ پہ بھی ان کی تصویریں آئیں گے۔ یہ ان کو یہ سک ہے مینٹلی طور پر، یہ ان کو کمپلیکسز ہیں، کمپلیکسز ہی ہیں، تو یہ سارا یہ کام کر رہے ہیں ہر جگہ پہ۔ وہ محرم الحرام کے جو ڈبے تھے ان کے اوپر بھی، جو کوڑے کے ڈبے ہیں ان کے اوپر بھی آپ دیکھیں، یہ ستھرا پنجاب ہے، وہاں جو رکشے پھر ہیں اس کے اوپر بھی رکشے، یعنی کہ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آنے والے ٹائم پہ ہر جگہ مریم صاحبہ کی تصویریں ہوں گی۔ بہت شکریہ، وقت ختم ہو گیا۔ اعجاز شفیع صاحب آپ کا بہت شکریہ، عظمیٰ کاردار صاحب آپ کا بہت شکریہ، رفیع اللہ خان نیاز صاحب آپ کا بہت شکریہ میرے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین، ہمیں اس تشہیری مہم سے کوئی اعتراض نہیں ہے، اعتراض صرف یہ ہے کہ جو آپ اچھے کام کر رہے ہیں وہ نظر آتا ہے، آپ کے وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو سپورٹر آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ورکرز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تشہیر کریں، وہ بتائیں، لیکن اس طرح کی نازک چیزیں جو بڑی سینسٹیو ہوتی ہیں، جو عوام کے ٹیکس پیئر سے چلتی ہیں، وہ چیزیں، اس پہ اگر آپ تشہیری مہم اس طرح سے لگائیں گے، وہ عوام پہ اگر لگ جائے تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے۔ صرف ایک نقطہ اعتراض یہی تھا۔ مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گی پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت، بشرطِ زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔